Viewers, very warm welcome to this show. मैं हूँ कामरान शाहिद. बड़ा इंटरेस्टिंग डे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. लोग समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं वो कोई डॉक्यूमेंट देंगे, बरतानिया से लाई हुई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो उनके 4 अपार्टमेंट्स हैं, जो मुबीना करप्शन का इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब के ऊपर उसकी वजह से या उनके बच्चों पर, उसकी कोई दस्तावेज़ पेश करेंगे आज. लेकिन बड़ा ड्रामाई मोड़ आया आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में जब एक लेटर पेश किया गया कतर के शहजादे का. हम बिन जासिम अलसानी ग्रुप के सरबराह या वहाँ की रूलिंग एलीट में से हैं, उनका लेटर है और उस लेटर में वो एक सुनी सुनाई कहानी सुना रहे बकौल जज साहब के. कहानी वो ये सुना रहे हैं और ये नई कहानी है. शरीफ फैमिली का जो केस है इसके अंदर ये नई कहानी आई है. कहानी ये है कि उन्होंने सुना, हम बिन जासिम, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, उन्होंने सुना अपने बड़े भाई से कि उनके वालिद और नवाज शरीफ साहब के वालिद के दरमियान दरीना ताल्लुकात थे, ज़ाती ताल्लुकात थे. तो उन्होंने एक दिन सोचा, दोनों ने, शरीफ साहब ने, बड़े शरीफ साहब ने और हम बिन जासिम साहब के वालिद ने, कि क्यों ना इनको बिज़नेस ताल्लुकात में तब्दील कर दिया जाए. तो उन्होंने फिर सुना दोबारा हम बिन जासिम, जिन्होंने लेटर पेश किया है आज, अकरम शेख साहब ने इनका लेटर पेश किया है ये बताने के लिए कि ये फ्लैट्स उन्होंने दिए थे. तो उन्होंने फिर सुना, दोबारा सुना अपने बड़े भाई से कि वो जो दोनों बुज़ुर्गों ने सोचा कि आपस में ताल्लुकात को इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो बिज़नेस में ताल्लुकात बना दी जाए. तो उन्होंने कहा चले बिज़नेस करते हैं. कतर के अंदर मियाँ शरीफ साहब और हम बिन जासिम साहब के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया और प्राइम मिनिस्टर के कौमी असम्बली में बयान के बिल्कुल बरक्स वो पैसा जो है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये लेटर जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है, वो 12 मिलियन दिरहम का जो इन्वेस्टमेंट थी मियाँ शरीफ साहब की, वो जो दुबई में बिज़नेस था उसको बेचकर वहाँ पे लाई गई. और हम बिन जासिम साहब ने बताया कि हमने अपार्टमेंट्स लिए, अल्साफ़ी ग्रुप ने, नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने नहीं, अल्साफ़ी ग्रुप ने ऑफशोर कंपनी बना के 4 अपार्टमेंट्स लिए लंदन के अंदर. वही 4 अपार्टमेंट जो वजह तनाज़ा बने हुए हैं मेफर के, 17 है और दूसरे 2. और नवाज शरीफ साहब के बच्चों को क्योंकि ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त थे वैसे ही रहने दिया वहाँ पे. उसके अंदर ये अलसानी ग्रुप के तहत ही जो ऑफशोर कंपनीज के अंदर ये अपार्टमेंट वैसे ही रहने दिया. मलकियत अलसानी ग्रुप के पास थी लेकिन उनके बच्चे वैसे ही रहते रहे वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के. 2005-2006 में उन्होंने कहा जी बिज़नेस में अब हम ख़त्म करते हैं इसको, तो जो आपका हमारा हिसाब है उसको डील करते हैं. तो नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने या नवाज शरीफ साहब ने वो अपार्टमेंट 4 जो थे वो उनसे मांग लिए उस एडजस्टमेंट में जो अलसानी ग्रुप ने इनको देने थे शरीफ फैमिली को. और साथ उन्होंने ये भी कहा, हम बिन जासिम ने, उन्होंने सुना कि उनके दादा जो थे कि उन्होंने सुना था कि मियाँ शरीफ साहब ने कहा था शायद कि जो मेरा असल वारिस है वो हुसैन नवाज़ है, तो इसलिए हुसैन नवाज़ साहब को ये 4 अपार्टमेंट जो हैं वो दे दिए. ये लेटर जो है जब पेश किया अदालत के सामने तो जैसे आसिफ सईद खोसा ने ये कहा कि इसमें सारी सुनी सुनाई बातें कि मेरे बाप का ताल्लुक था, मैंने सुना, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, इसका फैक्ट से क्या ताल्लुक है. अकरम शेख से सवाल किया उन्होंने कि आपके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं, आपका मनी ट्रेल कहाँ है, ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ नहीं आया. और सबसे अहम बात जो उन्होंने की, जिस पर एक बहुत बड़ा मुकदमा बन सकता है, बहुत बड़ा केस बन सकता है, आसिफ सईद खोसा साहब ने अकरम शेख से सवाल किया कि दस्तावेज, ये लेटर आपने दिया है, ये प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट में बयान के बरक्स है. ये बहुत बड़ी बात है. जैसे आसिफ सईद खोसा कह रहे हैं कि ये लेटर कंट्राडिक्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट में बयान से. अब ज़रा मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपार्टमेंट्स के ख़रीदने का पूरा वाक़या सुनाया था उसका कोई ताल्लुक ये हमद बिन जासिम साहब के जो कहानी है उससे नहीं है कि जिसमें उन्होंने सुना अपने बड़े भाई से कि उनके आगे फादर ने ये सब कुछ किया. ये ज़रा प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनते हैं. जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई. जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं. हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए. सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी. तो वो बाकायदा जो ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया में.
اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لیں اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لیں. الاہلی اسٹیل ملز کی پروسیڈز تھیں 25% شیئرز کی، وہ قطر کے اندر تانی کمپنی میں انویسٹ کی مرحوم میاں محمد شریف صاحب نے، اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ گرو کرتی رہی، اور اسی انویسٹمنٹ میں سے یہ کمپنی نے یہ آف شور کمپنی سے یہ فلیٹس خریدے اور 2006 میں فار سیٹلمنٹ آف آور آؤٹ اسٹینڈنگ پورٹ فولیو یہ حسین نواز صاحب کے نام ٹرانسفر کر دی ہے. مصدق ملک صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو جب مصدق ملک صاحب ساتھ نہیں ہیں تو جی پھر تو ہم اس میں ایک بریک لیں گے، کیونکہ آبویسلی سب سے پہلا سوال حکومت سے بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جدہ کی فیکٹری بیچ کر یہ فلیٹس خریدے گئے، ان کے بیٹے بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو بیان آیا ہے اس میں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے. قطر کی انٹری ہے اور قطر میں جو بزنس ہے اس کی سیٹلمنٹ میں سارا کچھ ہوا. اب سچ کون کہہ رہا ہے، جھوٹ کون کہہ رہا ہے، کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن یہ سوال حکومت سے بنتا ضرور ہے. اس پر بات کریں گے ویورز ایک مختصر وقفے کے بعد. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ ذرا لیٹ آئے پروگرام میں نے ساری وہ بیان کر دیا آج جو لیٹر کی پروسیڈنگ تھی اور جو کنٹرڈکشن نظر آئی ہے پرائم منسٹر کے بیان. تو سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی پوچھا ہے اکرم شیخ صاحب سے کہ جو لیٹر آپ نے جمع کرایا ہے جس میں قطر کے شہزادے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزنس سے یہ خریدے گئے جب ریپ اپ کیا بزنس، یہ اتنی بڑی تضاد نہیں ہے پرائم منسٹر کی پارلیمنٹ میں بیان سے جو انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی اسٹیل مل بیچ کر جو ہے یہ فلیٹس خریدے گئے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. پرائم منسٹر نے اگر آپ اس کا وہ نکال لیں اسکرپٹ جو کہا تھا نیشنل اسمبلی میں، جی تو انہوں نے 2 باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ایک مل ہم نے بنائی جا کے دبئی کے اندر، وہ مل ہم نے بیچی. اس کے بعد ہم نے ایک اور مل بنائی جدہ کے اندر اور وہ مل ہم نے بیچی، اور انہوں نے کثیر رقوم جو اس سے ملی تھیں وہ پیش کی اور اس کے تمام دستاویزات جو تھیں اس کے ساتھ لگائیں. تو آج بھی جو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ بالکل یہی مقدمہ ہے کہ ہم نے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک مل بنائی جا کے، ان کے والد نے مل بنائی گلف سٹیل کے نام سے، جس کا بعد میں نام بدل کے الاہلی مل سٹیل مل رکھا گیا، اور اس کو جب بیچا گیا تو اس میں سے ایک کثیر رقم جو ہے ان کے حصے آئی بینکوں کے تمام جو واجبات تھے وہ ادا کرنے کے بعد. وہ رقم جو ہے وہ انویسٹ کی گئی قطر کی شاہی فیملی کے ساتھ. نہیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا، اس وقت تو آپ نے سعودی عرب میں لی تھی یہ مل. سر یہ تو آپ آج بتا رہے ہیں پہلی دفعہ اس لیٹر کے تھرو. نہیں، آپ مجھے موقع دیجئے. تو وہ جو رقم، وہ جو انٹرسٹ پیمنٹ اور پروفٹس جو آ رہے تھے اس انویسٹمنٹ سے، اس سے جو 2 انویسٹمنٹس کی گئیں، ایک تو انویسٹمنٹ کی گئی سٹیل مل میں جدہ کی، اور دوسرا آخر میں فائنل سیٹلمنٹ جتنے بھی 25 سال کے اندر اس کے اندر سے منافع ہوا تھا اس کی فائنل سیٹلمنٹ کے طور کے اوپر جو رائل فیملی قطر کی ہے جن کے یہ اپارٹمنٹ تھے لندن میں، فائنل سیٹلمنٹ کے طور پہ 2006 میں یہ جو اپارٹمنٹس تھے یہ حسین شریف صاحب کے نام کیے. تو یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ میں بیان کے برعکس ہے یہ لیٹر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ صبح تمام دستاویزات جمع کروائی ہوئی تھیں تو اس وقت تک obviously انہوں نے یہ لیٹر پڑھا نہیں ہوا تھا، اور یہ میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ لیٹر پڑھا ہوا نہیں تھا سر؟ یہ لیٹر 1 پیج کا لیٹر ہے، یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے 1 منٹ میں. صبح نہیں بھائی نہیں، اس کے ساتھ تمام جو دستاویزات ہیں وہ جمع نہیں کروائی ہوئی تھیں. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان سے باہر یہ 2 ٹرانزیکشن کی جن کے بدلے میں ہمیں میری بات سن لیجئے، ادرا مجھے اس پہ کومنٹ کر دیجئے. آصف سعید کھوسہ صاحب جسٹس صاحب جو ہیں قابل احترام، انہوں نے یہ کہا کہ اکرم شیخ صاحب یہ دستاویز جو آپ نے دی ہے، obviously پڑھنے کے بعد انہوں نے اگلا جملہ کہا ہوگا جو میں کہنے لگا ہوں آپ کو، کہ یہ دستاویز آپ نے دی ہے وہ پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ میں بیان کے برعکس ہے، وزیر اعظم کے عوامی موقف میں اور اس میں فرق ہے. پرائم منسٹر نے یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا؟ آگے سنیں جو انہوں نے کہا ہے. پرائم منسٹر نے، سر میری بات تو سنیں نا، میرے پہ توہین عدالت لگ جائے گی، میں کمپلیٹ تو کر لوں پلیز. آصف سعید کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جو بچا کچا سرمایہ تھا اسے دبئی میں مل لگائی گئی، دبئی والی مل فروخت کر کے عزیزیہ میں مل لگائی گئی، پہلا موقف آیا جدہ اسٹیل مل بیچ کے لندن جائیداد خریدی گئی. اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب کیا قطر کے ساتھ جنہوں نے لیٹر دیا ہے یہ پرائم منسٹر یہ گواہی کے لیے عدالت میں آئیں گے؟ تو چلیں یہ گواہی کے لیے عدالت میں آئیں گے، یہ تو لیٹر ہے، پتہ نہیں لیٹر پہلے جی
وہ آئیں گے گواہی دینے کراس ایگزامینیشن کے لیے؟ تو میں آپ پہ واضح جی میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے, اگر آپ پورا اسکرپٹ اس کا پڑھ لیں تو کہا تھا کہ ہمارے میں آپ کو ٹرانزیکشنز بتانے لگا ہوں جن سے ہمیں رقوم وصول ہوئیں, جو آپ کو بتائیں گی کہ انویسٹمنٹ ہم نے کیسے کی. پہلی انہوں نے جو بتائی تھی وہ دبئی کی بتائی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے دبئی میں یہ مل بیچی جس سے جدہ کی مل لگائی, اور یہ فیکٹ ہے, اور آج انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں دبئی کی مل بکنے کے بھی اور جدہ کی مل لگنے کے بھی. لیکن انہوں نے جو بات اس وقت نہیں بتائی تھی تاکہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ ملائن نہ ہو یہ 6 بجے اور 10 بجے کے درمیان میں جو عدالت لگتی ہے اس میں, وہ یہ تھی کہ وہ کثیر رقم جو دبئی کی مل بیچنے سے ملی وہ انویسٹ کی گئی قطر کے اندر, جس کی باقاعدہ ان کے پاس دستاویزات ہیں کہ یہ ہم نے انویسٹ کی, اس کے یہ ریٹرنز آئے, اس میں سے اتنے پیسے جدہ کی مل لگانے میں گئے اور اتنے پیسے جو ہیں وہ فائنل سیٹلمنٹ جو لندن کے اپارٹمنٹ بسد احترام یہ آپ 6 سے 10 والی عدالت نہ دیکھا کریں, وہ جو پی ٹی وی میں دربار لگتا ہے آپ لوگوں کا گورنمنٹ کا 6 سے 12, آپ وہ دیکھ کے خوش ہویا کریں جہاں پہ جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے جمہوری پرائم منسٹر کے انڈر. نہیں سن تو لینا سر, سنیں, یہ تو مشرف کی وجہ سے ہمیں فریڈم مل گئی, پرائیویٹ میڈیا آ گیا. آپ لوگوں کا اگر جمہوری فیس دیکھنا ہو فلسافکلی تو وی مسٹ واچ پی ٹی وی نیوز, اور اس کو دیکھ کے ہر جمہوریت پسند کو شرم آنی چاہیے جس میں اپوزیشن کا ٹکٹ تک نہیں چلتا. کامران صاحب دیکھیں دو باتیں جی, دیکھیں دو باتیں نہیں, بات ایک یہ ہے کہ جو آپ صحیح ہیں میں صحیح ہوں. نہیں ایسی بات نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سر میں نے 1.5 سال کام کیا میں پی ٹی وی نیوز میں, آئی نو وہاں پر کیا ہوتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے جی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں تو احترام کرتا ہوں اس محبت کا جو آپ پرویز مشرف صاحب سے, پرویز مشرف کے سارے بینیفیشری پورا پرائیویٹ میڈیا, بالکل اس میں محبت کی بات نہیں, کھلی بات ہے, کوئی حرج نہیں. آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ نے پرائیویٹ میڈیا کو پی ٹی وی نیوز بنایا ہوتا. جی لیکن میں نے آپ کو آج بات بتا رہا ہوں کہ نہیں ایک منٹ ٹھہریے, جو نہیں ایک سیکنڈ تو دیجئے نا, کہ آپ نے جو بات کی کہ جو آج ہم نے کورٹ میں ڈسکلوز کیا, نہ ہم نے وہ پی ٹی وی کو دیا نہ پرائیویٹ میڈیا کو دیا, تو کسی کو بھی نہیں دیا. پہلے سے ہم کہہ رہے تھے آپ عدالت لگائیں, ہم عدالت میں پیش کریں گے, آج عدالت لگی, عدالت میں پیش کریں گے. نہیں سر, دربار لگنا چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدالتیں نہیں لگنی چاہیے. اچھا شیلا رضا صاحب, دربار تو آپ کی مہربانی ہے, پرویز مشرف صاحب کا دور آپ کے مطابق واپس آنا چاہیے. نو پرویز مشرف کا دور مجھے کہ ووٹ دیں گے لوگ واپس آ جائیں گے. آپ پرویز مشرف کے لیے دعا کریں, ہم پی ٹی وی کے حق میں دعا کرتے ہیں. میں تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اسی طرح, سارے انسان برابر ہیں. اچھا جی شیلا رضا, آج تو نہیں کر رہے, آج تو یہ تو سوالات ہیں جو کورٹ نے اٹھائے ہیں, یہ میرے سوالات نہیں کورٹ کے سوالات. جی ضرور, میں نے ان کا جواب دیا اور میں نے تو آپ کو ہر سوال کا جواب دیا, اور بھی کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب. چلیں دیکھتے ہیں اکرم شیخ صاحب جواب دے پاتے ہیں یا آپ کو وکیل کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. جی شیلا رضا صاحبہ, آپ مطمئن ہیں یہ اس قطری شہزادے کے جو خیالات ہیں جو انہوں نے سنے اپنے بڑے بھائی سے اور پھر آگے انہوں نے پیش کر دیا دستاویز بنا کے, اور آپ کو لگتا ہے یہ کنٹرڈکشن ہے یہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیے یہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے, یہ نظر بھی آ رہی ہوگی اگر اسے فوکس کر لیں. جی کریں جی فوکس پلیز کریں. یہ حسن نواز صاحب ہیں اور صرف 23 سیکنڈ کی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا دوں. جی چلائیں پلیز چلائیں, جو بھی نام ہے ان کا, تو وہ یہ کہتے چودھری صاحب کر رہے ہیں, حسین نواز صاحب. ٹھیک, میں سنوا دیتی ہوں. جی سنوائیں. جی ایک منٹ, ٹیک یور ٹائم. میں سنوا رہی ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, جی سنائیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے قطر یا انڈیا سے مدد تو نہیں لی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی جی بالکل. حکومت نے, کویت حکومت نے, سعودی عرب کی حکومت نے, ان کے لوگوں نے کچھ آپ کو قرض دیا ہو؟ جی نہیں, قطر کے لوگ نہ قطر نہ دبئی, بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا. جو ہے نا اپنا انڈیا کے بزنس مین کسی نے آپ کو قرض دیا؟ جی نہیں, کسی انڈیا کے بزنس مین نے بھی قرض نہیں دیا ہمیں. جی آ گیا. جی ایک تو آپ نے یہ سن لیا, جی ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل حسین نواز نے خود کہا ہے. اس کے بعد جو مجھے یہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈیلینگ ٹیکٹس کا شکار ہے ہماری حکومت, لیکن اتنی گھبرا گئی ہے کہ آپس میں خاندان والے بھی نہیں بات کر رہے کہ بھائی مل کے ایک ہی جھوٹ بول لیں اور ایک طریقہ کار پہ پہنچ جائیں. الٹا آپ دیکھیں تو ہر آدمی کچھ کہہ رہا ہے. اس ساری صورتحال میں آج اس میں دیکھیں کہ آج جو یہ بات ہوئی ہے تو اس میں جاسم
जो प्रिंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने सुना, तो एक तो कोर्ट में इस सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। फिर 2 दफा वजीर आजम साहब ने खिताब किया तो उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया, हालांकि बच्चा जानता था कि एंड में ये किसी एक मुल्क पे जो इन पे बहुत मेहरबान है ये उसका कोई पेपर ले आएंगे कि किसी शहजादे ने मदद की। लेकिन यहाँ पे सबसे मजे की जो बात है, चलें ये तो हो गया, वहां का नहीं लाए कतर का ले आए, लेकिन जो एक बात है कि वो जासिम प्रिंस जो हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1978 है, यानी कि जब वो इन्फेंट थे तो उन्होंने 1979 में ये क्या कर दिया। तो अब वो जो उन्होंने सुना है तो उसके लिए ये रोशन बच्चे हैं, आपको नहीं पता, जब इसका भी कोई बैंक इनके हाथ लगते हैं पत्थर सोना हो जाता है, जब इसका भी कोई बैंक स्टेट नहीं, अब वो जासिम साहब की भी जो एज है वो उस वक्त इन्फेंट, मैं जासिम साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी उन्हीं में आते हैं, शहजादे हैं। जब होगी, हाँ अब वो जब अहमियत होगी, जब वो तो मुसद्दिक साहब को और मुझे हाथ लगा दे सोना हो जाए, कोर्ट में पेश हो और वो बैंक की सारे स्टेटमेंट पेश करें कि कैसे उनके खानदान ने ये किया। अब सुना है कि बुनियाद पे जो उन्होंने खत लिख दिया तो इसकी अहमियत नहीं है। दूसरी बात जो है वो इसकी लीगली कोई अहमियत नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि मियाँ शरीफ मरहूम जब गए तो वो बकौल उनके कि वो खलास होके गए थे वजीर आजम साहब के, अभी तकरीर चला लें, उन्होंने यही कहा है कि हमने मेहनत से किया, ये किया। अब फर्ज करें कि वो उन्होंने नहीं बताया और उनकी जो है इन प्रिंस फैमिली ने, रॉयल फैमिली ने मदद की, तो सवाल ये है कि 1979 में मियाँ नवाज शरीफ की सियासी हैसियत क्या थी। वो तहरीक इस्तक़लाल से एक ऐसे मोहल्ले से लड़े थे, मैं नाम भी नहीं ले रही, वहां से काउंसिलर का इलेक्शन लड़े थे और 4थे नंबर पर आए थे। तो रॉयल फैमिली ने एक खल्लास आदमी की जिसका बेटा भी काउंसिलर में 4थे नंबर पे आया हो, किस ग्राउंड पे मदद की, एक ये भी सवाल बनता है। दूसरी बात ये कि चले मदद कर दी आपने, किसी ने नहीं बताया, अब आपस में मशवरा तो कर लो कि भाई क्या बोलना है। और अब जो मुझे बात करनी है वो ये करनी है कि भाई अब अगर ये फिर वही बात आ गई कि अगर ये फ्लैट्स आपके नहीं थे तो 99 में आपने इनको मॉर्गेज कैसे किया, आपने कैसे वो किया, जो चीज मेरी होगी मैं उसी को गिरवी रखूंगी ना, या मैं जिस पे स्कॉटलैंड बैंक से जी। और अगर मेरी रेंटेड लोगों को, जब मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगी, जी आप ही कह रही रेंटेड लोगों को नहीं कर सकते। और अगर मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगी और मैं डिफॉल्टर अगर होंगी तो फिर मैं किसी की चीज जो है वो उसको फिर वो कर दूंगी, उसको इस्तेमाल कर लूंगी। तो बिल्कुल ये वो सवालात है जिनका जवाब लेकिन जो है वो अभी तो मुसद्दिक साहब के पास शायद ना हो, लेकिन मैं दोबारा आता हूँ, शिबली फराज साहब की तरफ जाऊंगा। शिबली साहब लेकिन ये है कि मुझे अफसोस ये है कि मैं एक बात कहना चाह रही थी, ये वो वजीर आजम साहब हैं जो जब दिल के ऑपरेशन के लिए गए थे और एक ऐसे हॉस्पिटल में लेटे हुए थे जहां उसकी सर्जरी भी नहीं होती, वहां से वो स्काइप से जो है वो मुल्क चला रहे थे, और आज जो है वो बच्चे बाहर हैं और ये हैं, ये कह के फिर टाइम बाय किया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है जी। बेहतर हो जाता। चले मैं अपने दिल के हालात नहीं बताता, आई हैव टू स्टे न्यूट्रल। मुसद्दिक साहब रिमाइंड कर जाएंगे। ये शिबली फराज साहब के पास जाऊंगा मैं। शिबली साहब, खैर आपका जो एविडेंस आया था उसको भी अलिफ लैला की दास्तान बयान किया गया कोर्ट में, लेकिन जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो भी आई है कंट्रडिक्शन, इस पे तो आप बड़े खुश होंगे, लेकिन आपके अपने पास एविडेंस क्या है जिसका आप इतने अरसे से कह रहे थे और कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल फजूलियात है? देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कि इस पूरे इशू का ताल्लुक है, ये तो तय हो गया है कि हमने सुना था कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी मखमसे का शिकार इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। सो मच सो कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो कि एक बहुत ही आर्टिकुलेट आदमी हैं, एक बहुत ही खुशगुफ्तार वो हैं, अच्छे इंसान उनकी बातें भी आज लड़खड़ाई हुई सी लगती हैं। अच्छे इंसान है, उनकी गुफ्तगू भी लड़खड़ाई हुई लगती है, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। जब आप एक इतने बड़े झूठ, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं मुसद्दिक साहब, फिर देखिएगा एक कहानी को आपने जब आप मुसन्निफ ना हो, जब आप अदीब ना हो और आप एक कहानी लिखें तो जाहिर है उसमें आपको जो है ना वो किरदार क्लैश करते हुए नजर आया हुआ है स्टोरी में। ये जो है तो जी बहुत झोल आया हुआ है, और इन्होंने ये साबित किया है कि आज उन्होंने जो लेटर उधर प्रेजेंट किया कोर्ट में, मैं कोर्ट में मौजूद था, तो वो लेटर तो अभी इस पे बात भी हो गई।
بات یہ ہے کہ وہ جو لیٹر انہوں نے ابھی جو پیش کیا ہے تو اس میں تو جج نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ جو ہے جاسم صاحب یہ جو ہے یہ آ کے یہاں پہ گواہی دیں گے تو یہ تھوڑے سے لڑکھڑا گئے. دوسری بات اس میں یہ نکلتی ہے کہ دیکھیں جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قطر میں یہ انہوں نے بالفرض 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے جو کہ بالکل ایک پیور فکشن ہے, ایک فکشن کو اگر آپ ریالٹی بھی مان لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو تعلقات ہیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ بجائے اس کے ملک کو پراسپرس کرنے کے 15 سال ایل این جی کی ڈیل کی ہے قطر کے ساتھ ہماری اسی فیملی کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ جب ملک کی مفادات کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا انڈیا کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ ان کی بزنس انٹرسٹ ہے وہاں پہ, اس لیے وہ ملک کے ان کو ہم ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے جو وہ ہے انٹرسٹ ہے اس کو وہ سیف گارڈ کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جس طرح سے ان کا عدالت کے باہر یہ ایک اور جو عدالت وہ جو 4 اب میں ان کو کوئی لقب تو نہیں دے سکتا لیکن وہ وزیر ہیں, وہ ان کو اپنے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ایک ذاتی کیس کے لیے وہ انہوں نے سارا دن قوم کا بھی ضائع کرتے ہیں, وہ فضول واہیات باتیں کرتے ہیں, گندی گفتگو کرتے ہیں. خاص طور پہ سعد رفیق صاحب جو پتہ نہیں اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ وہ ریلوے کو ٹھیک کریں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنا گفتگو کو ٹھیک کریں, وہ جو ہے تو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو دانیال عزیز جو کہ مشہور ہیں, ابھی مصدق ملک صاحب آپ کو تانا دے رہے تھے جنرل مشرف صاحب کا, جنرل مشرف صاحب کے تو جتنے بھی وہ تھے یہ تو ان کے آ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں دانیال عزیز فہرست ہے. امیر مقام کتنے ہیں جو ان کے گود میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان میں کوئی لوئلٹی کا گود میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ اچھے خاصے بڑے آدمی بھائی 6 فٹ 4 انچ کم از کم, ان کی گود میں بیٹھے ہیں گود ٹوٹ جائے گی مصدق صاحب. ان کی گودیں بھی بہت بڑی ہیں جی, ان کی گودیں بڑی ہیں. نہیں ابھی تو مصدق صاحب کی بات کر رہے ہیں نا تو ان کی گود بھرائی ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن میں آگے جاؤں گا, میں جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ مصدق صاحب, بات یہ ہے آج آپ نشانہ بنے ہوئے, ہر چیز آپ کے اوپر, آپ اوبیسلی حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 15 سال کی ایل این جی کی جو امپورٹ ڈیل سائن ہوئی قطر کے ساتھ, کیا یہ وہی انفلوئنس تھا جو نواز شریف صاحب کے والد سے تعلقات شروع ہوئے قطر کی شاہی فیملی کے, اس کی وجہ سے آپ نے سب کو چھوڑتے ہوئے قطر کو یہ ایگریمنٹ دے دیا؟ اب یہ سوال جائز بنتا ہے کہ نہیں آپ سے پوچھنا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو جی 2-3 چیزیں میں پیش کروں گا. پہلے تو ذرا نوازی ہے سینیٹر صاحب کی, انہوں نے آج بڑے اعزازات مجھے دیے, مہربانی ہے ان کی, بھائی ہیں میرے. اور کامران صاحب بھی, اگر میں تو بڑی میری خواہش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, بڑی دفعہ میں نے درخواست بھی کی, مانتے نہیں ہیں جناب. تو انشاءاللہ اگر آنا چاہیں گے تو ضرور ہم تو حاضر ہیں, جب بھی وہ چاہیں گے آنا, ہماری تو خواہش یہ رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حسین نواز صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی. جو پیسے ان کو ملے, جو کثیر رقم ان کو ملی بیچنے کے بعد فیکٹری, وہ انہوں نے انویسٹ کی. ایسا نہیں کیا کہ ان سے قرضے لیے ہیں. ان کی ایک جو انویسٹمنٹ فرم تھی, انویسٹمنٹ آرم ہے ان کی فیملی انٹرپرائز کا, اس کے ساتھ انویسٹ کی وہ رقم. اور یہ جو پیسے ان کو ملے ہیں جن کے آخر کنکلوژن کے اندر انہوں نے یہ اپارٹمنٹس لیے ہیں, سیٹلمنٹ کے اندر خریدے ہیں, وہ ان کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ. انہوں نے کوئی قرضہ لے کے نہیں بنائے تھے. تو شہلا جو کہہ رہی ہیں وہ, جو انہوں نے کیسٹ سنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے مدد نہیں لی, انہوں نے اپنے پیسے وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ عمان کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر پیسے انویسٹ کر کے بے شمار پیسے ضائع کر سکتی ہے, اور لوگوں کے پیسے, اپنے پیسے نہیں, تو یہ تو اپنے کے پیسے تھے جو انہوں نے بزنس ہاؤس کے ساتھ انویسٹ کیے. مجھے ایک بات بتائیے, میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو بڑی, میں نے یہ حکومت کے پیسے تو نہیں تھے, یہ تو ان کے پیسے. ایک سیکنڈ جی بتائیے. نہیں آپ بتائیے. میں آپ سے سر یہ پوچھا تھا مصدق احترام کہ شہلا صاحبہ نے بھی پوائنٹ اٹھایا, اور یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ اگر یہ پراپرٹیز بقول یہ جو اس خط کو آپ اون کرتے ہیں یہ ویسی دی ہوئی تھیں یا رینٹڈ تھیں, ان کے بچوں کو دی تھیں الصافی گروپ نے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ان کے بچوں نے لون لینا تھا یا جانا تھا اسکاٹ لینڈ بینک کے پاس, تو ان پراپرٹیز کو کیوں انہوں نے مارٹگیج رکھوایا التوفیق کیس کے اندر؟ جو رینٹڈ بندے کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ رکھوا سکے, کیوں رکھوایا اگر یہ ان کی نہیں تھی؟ دیکھیے اس کا جواب, دیکھیے
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا جواب تو آج صبح عدلیہ نے دے دیا ہے. یعنی وہ تمام الزامات جو لگ رہے تھے التوفیق والے اور یہ وہ انہوں نے تمام الف لیلہ کی داستان کہہ کے گاربیج کے اندر پھینک دی ہیں. کیونکہ ہم تو آپ کو تب سے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ اپینڈ نہیں ہے. اس وقت یہ اپارٹمنٹ ان کے نہیں تھے. یہ اپارٹمنٹ ان کے 2006 میں ہوئے ہیں اور آج انہوں نے ان کی دستاویزات جو ہیں وہ پیش کر دی عدالت کے سامنے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہیں 2006 میں ان کی ملکیت میں آئے. اس سے پہلے وہ وہاں پہ رہتے تھے. شہلا صاحبہ وی لائک ٹو رسپونڈ. اس وقت شہلا صاحبہ میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا قانون تھا جس کے تحت انہوں نے مارگیج کر دیے اور پھر جب وہ ڈیفالٹر ہوئے نہیں کیے اس کے بعد نہیں کیے. آج انہوں نے یہی تو پیسے یہی تو اسی کا تو ثبوت مانگا ہے کہ دبئی میں جو اور دبئی میں جو اسٹیل مل لگائی گئی تھی وہ رقم کہاں سے آئی؟ کیونکہ 1981 میں جب اتفاق واپس مل گئی تھی تب دبئی ملز تو ختم ہو چکی تھی اور جبکہ جدہ میں جو ہے 2001 میں لگائی گئی. اب حسین نواز جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس کے ساری تاریخیں الگ ہیں. دوسری بات یہ کہ جب نواز خاندان یہ تسلیم کرتا ہے کہ فلیٹ ان کے ہیں تو ایویڈنس کا تمام زور بھی جو ہے نا وہ نواز خاندان پہ آتا ہے, تمام ذمہ داری. اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی آپ کو ثابت تو یہی کرنا ہے نا کہ منی ٹریل کیا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے گئے. شہلا صاحبہ کل مبشر حسن صاحب آئے تھے میرے پروگرام میں, انہوں نے کنفرم کیا he was then finance minister. تو اگلا سوال سن لیں سر مصدق صاحب, کورٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یہ ساری کہانی تو سنا رہے ہیں لیکن یہ منی ٹریل کے بارے میں تو بتائیں وہ کہاں سے ہوا ہے جناب. جی ہاں بالکل. اور وہ آج تمام دستاویزات جو ہیں وہ جمع کروا دی گئی ہیں. پہلے تو میں شہلا کا جواب دے دوں کہ جو انہوں نے فیکٹری بنائی ہے وہاں پر دبئی کے اندر جس کا نام گلف تھا, اس کے اندر کوئی پیسہ پاکستان سے نہیں گیا. اس کی زمین جو تھی وہ لیز کے اوپر جو سرکار تھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی اس سے لی گئی اور اس کے اوپر جو وہاں کے جو شیخ ہیں شیخ راشد المختوم ان کے سگنیچر ہیں اس لیز کے ڈاکیومنٹ پہ جو آج جمع کروا دیے گئے ہیں عدلیہ کے اندر اور یہ سرٹیفائیڈ ہیں. اور اس کے بعد کریڈٹ فائنینسنگ کے ذریعے بینکوں کے کاغذ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں کہ کس بینک نے لون لیا اس فیکٹری کو لگانے کے لیے. ان فیکٹریوں کے بننے کے لیے جو لون لیا گیا اور جو زمین ملی وہ دونوں کاغذات آج جمع کروا دیے گئے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ ان میں سے ایک پیسہ بھی پاکستان سے نہیں گیا. وہاں پہ کام کرنے کے بعد جب مل بیچی اس کا جو نفع ہوا وہ قطر کے ساتھ انویسٹ کیا اور اس قطری انویسٹمنٹ کا 25 سال کے ریٹرن کے بعد یہ جو اپارٹمنٹ ہیں یہ لندن میں خریدے گئے. اگر اتنی بڑی رقم جو آج بتائی گئی ہے عدالت میں 1980 میں یہ یاد رکھیے ایک منٹ یہ یاد رکھیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1970s میں سعودی عرب والے دبئی والے قطر والے اتنے فرقتہ تھے آپ پہ کہ بغیر پیسے کے لیز بھی کر دیا, انڈسٹری بھی لگوا دی, کروڑوں کا بزنس بھی کرا دیا. بھائی ایسا کیا تھا آپ لوگوں کے پاس جو دوسرے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے کامران صاحب یہ تو بات بڑی یہ بات تو بہت واضح ہے. دیکھیے کہانی کا پلاٹ تو کرنا ہے, جو عدلیہ ہے اس نے اس کا جواب تو وہ تو دیکھیں گے, کاغذ تو بتا دیں گے. پی ٹی آئی کے کاغذ تو آج انہوں نے ردی میں پھینک دیے ہیں, آدھے انہوں نے خود وڈرا کر لیے ہیں, تو ہم نے تو کاغذ جمع کروائیں. نہیں یہ پی ٹی آئی کے متعلق نہیں, یہ ہمارے متعلق کاغذات جمع کروانے تھے جس کو الف لیلہ کہا گیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے متعلق نہیں تھے. اب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت نہ نواز شریف صاحب پالیٹکس میں تھے نہ اس وقت ان کی خاندان میں کوئی پالیٹکس کے اندر تھا. وہ ایشیا کی تقریباً سب سے بڑی جو ہے فرنس چلاتے تھے اور سٹیل بنانے کا کارخانہ چلاتے تھے. اور اگر 1970 کی دہائی کے اندر یہ گواہی کے لیے آئیں گے, یہ حمد بن جاسم صاحب آئیں گے گواہی کے لیے. دیکھیے جو یہ دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی باقی کہا کہ تمام ڈاکیومنٹ نوٹرائزڈ ہونے چاہیے, آج تمام نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹ جمع کروائے گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق. میری بات تو سنیں, عدالت کو میں بتانے لگا ہوں کیا ایک پرزہ لے کے آ گئے جرا ہوگی. دیکھیے عدالت کی تسلی دیکھیے عدالت کی تسلی کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی تسلی کیسے کرتی ہے, یہ میں تو آپ کو نہیں بتا شبلی فراز صاحب, شہزادہ صاحب آئیں گے, آپ اپنے وکلا کو بھی تیار رکھیے گا. حمد بن جاسم صاحب سے پوچھ لیجئے گا اس میں کیا مسئلہ ہے اتنا, وہ آئیں گے, ان کو آنے پڑے گا. ایک بات اور بھی ہے نہیں
ایک بات اور بھی ہے کہ ان آف شورز کمپنی نے وزیر اعظم صاحب کو 20 کروڑ روپے دیے، یعنی کہ $2000، تو کسی بھی جگہ پر جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اتنی دفعہ اپنے پیپر جمع کرائے تو اپنے آپ کو کبھی 20 کروڑ روپے دیے، 20 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم کو گفٹ کیے، تو وزیر اعظم نے کبھی یہ نہیں شو کیا کہ وہ بینیفیشری بھی ہیں۔ رائٹ فراز صاحب، میں آپ بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، پورا موقف لوں گا آپ کا، ایک بریک لیتے ہیں جی، اس کے بعد آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ پیناما ایشو سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں ان کو وہ رسپیکٹ یا ویلکم دے رہے جو دینا چاہیے اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں۔ شبلی فراز صاحب، یہ پیناما وغیرہ چلتا رہے گا، لیکن کیا ضروری نہیں تھا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آ کے ان کو رسپیکٹ دیتے؟ ٹرکی ہمارا بڑا کلوز فرینڈ ہے۔ دیکھیں جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی ہمارا ان سے ہمارے بہت ہی درینہ تعلقات ہیں، بہت ہی اسپیشل تعلقات ہیں، اور ہم نے ترکی کے عوام کو ہمیشہ اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا ایک خاص ہسٹورک تعلق رہا ہے۔ however پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، جس میں کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، جس پہ کہ اس وقت کورٹ میں تفتیش ہو رہی ہے، سب سے ہائیسٹ کورٹ میں تفتیش ہو رہی ہے، اس وقت ان کے پریزیڈنٹ کا یہاں پہ آنا وہ بالکل 100 دفعہ آئیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ہمارے پاکستان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، ہم نے پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے۔ ترکی کے عوام جو ہے تو اپنے مسائل کو خود دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایسے ایک وزیر اعظم کی موجودگی میں اس پارلیمنٹ میں جائیں جن پہ کہ اس وقت تفتیش ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور اس میں یہ بالکل پارٹی کا ایک پوری اس میں ڈسکشن ہوئی، ڈفرنٹ آرگومنٹس ہوئے، اور پھر کنسنسس سے یہ بالکل فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ صدیق ملک صاحب، کیا ضرورت تھی آپ کو ٹرکی کے صدر کو اس موقع بلانے کی جب آپ کے پرائم منسٹر کی، ہمارے پرائم منسٹر کی تفتیش ہو رہی ہے، بلا وجہ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، ہوگی پارلیمنٹ میں وہ آئیں گے، اپوزیشن کے آدھے کوارٹر بینچز خالی ہوں گے، تو کیا ضرورت تھی ان کو؟ کہتے ہیں جناب تفتیش کمپلیٹ ہو جائے، انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے الحمدللہ، اس کے بعد آپ کو بلائیں گے، اکٹھی پارٹی ہوگی ادھر۔ وہ کیا، وہ نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ اپنی ریت نہیں، یہ انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے۔ دیکھیے، یہ اپنے پارلیمنٹ کا احترام بھی نہیں کرتے اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ بھی نہیں دیتے، یعنی خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اور اگر ان کو اتنا ہی شک ہے پرائم منسٹر کے اوپر تو چھوڑ جائیں اور چھوڑ کے استعفے دے دیں اور چلے جائیں۔ کیوں لیتے ہیں پارلیمنٹ سے پیسے؟ اپنی تنخواہیں تو وصول کر رہے ہیں، اپنے سارے پریولیجز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب چین کے صدر آ رہے تھے، جب ہم نے معاہدے سائن کرنے تھے، تب بھی یہی ہوا، وہ معاہدے سائن کرنے آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دھرنا 2 دن کے لیے ہٹاتے، ورنہ تو یہ پرائم منسٹر، اور پھر عدالت نے کیا کہا کہ آپ کے تمام الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن جہاں تک ان کا جمہوریت کا احترام ہے، وہ تو امپائر کی انگلی ہو، مٹھائی ہو، چین کے صدر کو سٹال کرنا ہو، یا اب ترکی کے جو ہمارے دوست آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کون کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ چین اور ترکی، تو دونوں کے راستے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو ان کو سلام ہی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اولاد نہیں کر رہی انویسٹمنٹ یہاں پہ، یہ آپ کو آرگومنٹ کرنا نہیں چاہیے۔ آپ کے نہیں، عمران خان کے صاحب اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے، وہ اس ملک میں نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں ایک پیسہ بھی انویسٹ کریں۔ بھائی مصدق صاحب، ایسا یورپ کے سب سے بڑے چھٹے سب سے امیر آدمی کے نواسے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں۔ سر جیمز گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں۔ ابھی ان کی ایج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مصدق ملک صاحب، آپ ایک قابل احترام آدمی ہیں، آپ ایسی آرگومنٹس نہ دیں جس پہ کہ آپ بھی شرمندہ ہوں۔ ایک بچوں کی بات کر رہے ہیں آپ نانا کو نکال رہے، بیٹے قریب ہوتے ہیں کہ نانا قریب ہوتا ہے؟ اور نانا تھوڑی کچھ دیتا ہے۔ میں نے تو آپ کا جملہ آپ کو واپس کیا ہے، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، صرف آپ نہیں واپس نہیں کیا، یہ تو آپ قوم کو بتائیں نا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر، اس کی اولاد
جو کہ کہ جب ماشاءاللہ بقول ان کے اتنا کچھ اچھا کر رہی ہے تو آپ اس کے وہ اس ملک کو ترکی کو چھوڑیں آپ اپنے پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کی بات کریں کو چھوڑ دیا کہ جو ملینز آف ڈالرز کی ہے وہ آ نہیں سکتے یہاں پہ انویسٹ نہیں کر سکتے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا حضور, یہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میرے کہنے پہ ہوئے تو پھر آپ وزارت چھوڑ دیں. بہرحال میں اسے آگے چلتا ہوں, میں چھوڑ جاؤں گا, وزارت چھوڑ دوں گا. نہیں آپ یہاں بڑے اچھے لگتے ہیں مصدق صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر حکومت کی وزارت میں رہیں تاکہ آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا شیلا رضا صاحبہ, بڑی مہربانی سر. شیلا رضا صاحبہ, اس کا کیا حل نکلے گا؟ یہ تو آپ تو جا رہی ہیں نا پارلیمنٹ میں, ترکی کہہ رہا ہوں, ترکی کے صدر آ رہے ہیں ان کے احترام میں, یا آپ بھی بائیکاٹ؟ بالکل, پارلیمنٹ کے ہر پارلیمنٹ میں جو جیت کے آیا ہے وہ اتنا ہی ممبر ہے جتنے وزیر اعظم صاحب, تو پارلیمنٹ میری بھی ہے. صحیح بات ہے. اور جو جیتا ہے اس کی پارلیمنٹ ہے, اور وہاں پہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ ہر حال میں سپریم ہے, اور یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ میرے ہم وطنوں ہوگا, اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کام کریں گے. تو اس پارلیمنٹ کو رہنا چاہیے, اور مٹھائیاں بانٹیں گے. جہاں تک بات ہے اس بات کی, اور جہاں تک بات ہے مصدق ملک صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کے جو بچے ہیں, خیر وہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جو آلریڈی میاں صاحب کی ملک سے باہر بڑے بچے ملز ہیں, اسٹیل ملز, ان میں پاکستانی اور کتے کے علاوہ سارے ممالک کے لوگ الاؤ ہیں. مجھے بریک لینی شیلا صاحبہ, پاکستانی کو تو کمال. آج تو شیلا صاحبہ آپ کا ایک جملہ سب پہ بھاری تھا, میں بریک کے بعد دوبارہ بتاؤں گا لوگوں کو. جی آج کا جملہ ایک ہی تھا جناب, جو شیلا رضا صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا حکومت کی حالت اتنی خراب ہے کہ جھوٹ بھی اتفاق سے نہیں بول پا رہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اسی پہ چھوڑتا ہوں, ہیئرنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کل بھی آپ کے سامنے پروسیڈنگز کی ہیئرنگز پہ تبصرے کے ساتھ آئیں گے. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.